मुअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन, सिरा की यूट्यूब की तरफ से सुनते कानों और देखती आँखों को मोहम्मद अकबर का सलाम। इस जहाँ में तमाम औलिया कराम का अपना अपना ख़ास मकाम है और तमाम औलिया अल्लाह ने अपनी अपनी इबादत और रियाज़त की वजह से ख़ास मकाम हासिल किया है। तो हम आज बात करते हैं हज़रत ख्वाजा मोहकमुद्दीन सिरानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कीजिएगा और साथ खड़े बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। हज़रत कुदरतुल साकिन सुल्तानुल आरिफीन हज़रत ख्वाजा मोहकमुद्दीन सिरानी रहमतुल्लाह अलैह बरे सगीर पाक व हिंद के अजीम औलिया इस्लाम में से हैं। आपने इल्म अक़ल, इल्म अमल और इखलाकियात और किरदार और मोहब्बत और प्यार इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दीन इस्लाम की अजीम उल शान खिदमत सर अंजाम दी। कई गुमराहों को राह हिदायत पर गामज़न फरमाया। आपने पूरी ज़िंदगी अतबाए रसूल और तज़किया नफ्स में गुजारी। आपने अहसन तरीके से तबलीग इस्लाम के फ़राइज़ अंजाम दिए। अगरचा मकसूम अज़ली ज़ात पात का मोहताज नहीं, लेकिन फितरत का तकाज़ा है कि बाज़ नेक असरात पुश्तों तक जाते हैं। आप हज़रत ख्वाजा मोहकमुद्दीन सिरानी रहमतुल्लाह अलैह खरल बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। खरल बरादरी यूँ तो बहुत से हीरे जवाहर रूहानी होंगे, लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक 4 बुज़ुर्ग ऐसे हैं जिन पर आलम इस्लाम नाज़ा है। इनमें से हज़रत हाफिज़ अब्दुल खालिक उवैसी रहमतुल्लाह अलैह बख्शंद खान ज़िला बहावलपुर, हज़रत ख्वाजा मोहकमुद्दीन सिरानी रहमतुल्लाह अलैह खनगाह शरीफ ज़िला बहावलपुर, हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महरवी रहमतुल्लाह अलैह चिश्तियाँ और हज़रत हाफिज़ दाइम रहमतुल्लाह अलैह हैं। सिरानी बादशाह के आबा व अजदाद खरल बरादरी की खुशकिस्मती है कि और ज़िला ओकारा में बस्ती गोगीरा की ये फ़ख्रिया हासिल है। वहाँ 1137 हिजरी में एक कुतुबुल ज़मान ने जन्म लिया। वालिदैन ने अब्दुल्ला नाम रखा, लेकिन तरीक़त की आला मनसब पर फ़ैज़ होकर मोहकमुद्दीन सिरानी साहिब अलसीर और सिरानी बादशाह के नाम से मशहूर हुए। आपके आबा व अजदाद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की नज़र कीमिया के असर से मुसलमान हुए और बुज़ुर्गी के बुलंद मर्तबे पर पहुँचे। इनमें से एक बुज़ुर्ग मोहम्मद बख्श के नाम से मशहूर हुए, जिनकी औलाद में से हज़रत ख्वाजा मोहकमुद्दीन सिरानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। इस बुज़ुर्ग की मज़ार ओकारा में अब भी मौजूद है। आप कई पुश्तों में अक्सर हज़रात न सिर्फ आलिम व फाज़िल पैदा हुए, बल्कि आपकी वालदा भी हाफ़िज़ कुरान थी, जिसका पता हमें आपके शजरे असली से मिलता है। और जहाँ खरल कौम की बहादुरी और दिलेरी में कोई सानी नहीं, वहाँ इससे भी ये फ़ख्र हासिल है कि इस कौम ने सिलसिला तरीक़त के नामवर बुज़ुर्गान दीन हज़रत ख्वाजा अब्दुल खालिक, हज़रत ख्वाजा मोहकमुद्दीन सिरानी, हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महरवी और हाफिज़ दाइम जैसे बाकमाल इंसान को जन्म दिया। अगरचे आपकी पैदाइश बस्ती गोगीरा खास ज़िला ओकारा में हुई, लेकिन आपने बस्ती गोगीरा से नकल मकानी फरमाकर सुहा शरीफ हज़रत दीवान वली चावली मशाइख से 5 मील मगरब की जानिब सकूनत इख्तियार फरमाई। आपके एक चचा मोहम्मद फ़ाज़िल साहब वहाँ रह गए, चनाचा मोहम्मद फ़ाज़िल साहब की औलाद अभी तक वहीं मौजूद हैं। हाफिज़ महमूद रहमतुल्लाह अलैह के चौथे साहबजादे हज़रत क़िबला हाफिज़ मोहम्मद आरिफ रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से हज़रत ख्वाजा मोहकमुद्दीन सिरानी बादशाह रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा अमानुल्लाह, अनायतुल्लाह, हिदायतुल्लाह पैदा हुए और इनकी औलाद खनगाह शरीफ ज़िला बहावलपुर में अभी भी मुकीम है। हज़रत ख्वाजा मोहकमुद्दीन सिरानी रहमतुल्लाह अलैह तमाम उम्र मुजर्रिद रहे और आपने सारी उम्र शादी ना की, बल्कि तमाम ज़िंदगी खिदमत खल्क़ और फैज़ रसाई में बसर कर दी। आपके पीर व मुर्शिद की बैत रूहानी तौर पर इमामुल आशिकीन खैरुल ताबीन सैयद हज़रत ख्वाजा उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह से जा मिलती है। इस सिलसिला रूहानियत का नाम ओवैसी और आपके नाम के साथ अक्सर हर दफ़ा ओवैसी लिखा जाता है, इसलिए आपके मुरीदीन भी अपने आप को ओवैसी लिखते हैं। आपने कई हज किए, इसलिए आपको हाजी साहब कहा जाता है और आपको जहर दिया गया, इसलिए आपको शहीद भी कहते हैं।
آپ قرآن مجید کے حافظ اور عالم بھی تھے اور باطنی علوم کے امام تھے، اس لیے آپ کو حافظ اور فقیری کی وجہ سے میاں صاحب اور طارق الدنیا ہونے کی وجہ سے سلطان الطارقین کہا جاتا ہے۔ حضرت محکم الدین سیرانی اور صاحب السیر کے القاب کی وجہ سے آپ کے القاب بہت ہیں، لیکن آپ زیادہ تر سیرانی بادشاہ اور حضرت صاحب السیر کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کی درگاہ صاحب السیر لکھی جاتی ہے۔ آپ کو صاحب السیر یعنی سیرانی لکھا اور بولا جاتا ہے، اس کے لیے کئی وجوہ ہیں۔ آپ نے بھی تمام زندگی سفر میں بسر کر دی اور کبھی بھی ایک جگہ قیام نہ فرمایا، ہمیشہ سفر میں رہا کرتے تھے۔ آپ نے حضرت چاولہ مشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ریاضت کی تھی تو آپ غیب سے قدر ثانی سیرانی العز کی آواز سنائی کرتے تھے۔ اس آواز کا ذکر جب آپ نے اپنے مرشد خواجہ عبد الخالق رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تو آپ کے مرشد نے آپ کو سفر پر رہنے کی ہدایت کی تھی۔ بزرگان دین کا مشن دین کی حفاظت کرنا اور اس کی اشاعت کرنا، اشاعت اسلام کی ایک جگہ بیٹھنے سے نہیں ہو سکتی، اس لیے مختلف مقامات پر سفر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ سفر پر رہا کرتے تھے اور کسی جگہ پر ایک رات سے زیادہ قیام نہ فرماتے۔ یہ وجہ ہے آپ کو کافی کوئی متعد آپ کو کسی جگہ ایک رات سے زیادہ قیام کے لیے مجبور کرتا تو آپ اس کے گھر میں دوسری رات دوسرے کمرے میں بسر فرماتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک جگہ رہنے سے فقیر کا دم گھٹتا ہے۔ تعلیم و تربیت آپ کا تمام کنبہ حافظ قرآن تھا، لہٰذا آپ نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی اور تقریباً 15 سال کی عمر میں ابتدائی 10 کتب ختم کی۔ آپ کا بچپن اور تعلیم کا آخری زمانہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت خواجہ عبد الخالق اویسی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزارا۔ حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ صافہ باندھتے تھے، کبھی کبھار صوفیہ کرام کے مخصوص ٹوپی بھی پہنا کرتے تھے، شلوار بھی پہنتے تھے۔ سردی کے موسم میں ایک سرد کمبل اکثر کندھے پر رکھ کر سفر فرماتے تھے۔ مسنون لباس سے عمر بھر تجاوز نہیں فرمایا، سادگی ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھتے تھے۔ حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ بہت سادہ غذا پسند فرماتے تھے، نہ کبھی تکلیف کسی کو دیتے تھے اور نہ کسی تکلیف کرنے والے میزبان کو مہمان ہوتے تھے۔ مریدین مہمانوں، میزبانوں اور خدام کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرماتے، ابلے ہوئے چاول اکثر کھایا کرتے تھے۔ اصول ہے کہو ولایت گھر بیٹھنے نہیں ملتی بلکہ اس لیے بڑی ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ حضرت خواجہ سیرانی صحیح بس اوقات ساری رات ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، اگر کبھی سوتے تو تہجد کبھی قضا نہ ہوتی۔ صبح بہت سویرے جاگتے، ذکر جہر میں مراقبے میں مصروف رہتے۔ ذکر جہر کے متعلق ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ذکر جہرہ اگر کر لیا جائے تو کم از کم اس طرح ہو کہ ہر مسام جان سے ذکر الہی کی آواز سنائی دے یا خون کے فوارے نکلیں۔ ایک دفعہ ذکر میں مشغول تھے کہ تو درخت پہ پتوں بھی اللہ اللہ کی آواز سنائی دی۔ آپ ہر وقت اور ہر شے سے ذکر الہی سننا پسند فرماتے تھے۔ نماز فجر کے بعد اشراق، چاشت وغیرہ ادا کرتے، قصیدہ امام، دعائے امالی، دعائے مغنی اور وظیفہ ظہر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی منزل متاع و تلاوت فرماتے تھے۔ فرائض مغرب کے بعد اوابین فارغ ہو کر قصیدہ غوثیہ پڑھتے تھے۔ رات کا اکثر وقت نوافل میں گزارا کرتے تھے، ہر وقت باوضو رہا کرتے تھے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا احترام اور پابندی کرتے تھے، آداب شرعیہ سے ہرگز تغافل نہ کرتے تھے۔ حضرت سیرانی بادشاہ کا علمی مقام، حضرت سیرانی بادشاہ خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ روحانی اعتبار سے بلند درجے پر فائز تھے۔ وہاں علمی دنیا میں ان کا مقام بہت عرفہ و اعلیٰ تھا۔ حضرت سیرانی بادشاہ کے روحانی کمالات کے فیضان عام کی دستان ایسی حیرت افزا ہیں کہ ان کو سپرد قلم کرنے کے لیے بھی ایک بہت بڑی ضخم کتاب مطلوب ہوگی۔ سلسلہ اویسیہ کی ریاضتیں اور پابندیاں اگرچہ دوسرے شیوخ السلاسل کی ریاضتوں کی طرح مشکل اور دشوار نہیں، مگر چونکہ خود خواجہ سیرانی بادشاہ نے ان نعمتوں کو نہایت ہی دشواری و مشقت، رضاکت، ریاضیت اور سخت محنت کے بعد حاصل کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اس قدر محنت ہر شخص کے بساط سے بالاتر ہے، اس لیے وہ اس دولت جاوید کو اپنے روحانی اثرات کے ساتھ دنیا میں پھیلانا ضروری سمجھتے تھے۔
اس لیے جس قدر لوگوں کو وہ اپنے نظر کیمیا اثر سے فائدہ پہنچاتے تھے اس قدر ان کے خوش بھی رہتے تھے۔ تقریباً 200 سال سے زیادہ عرصہ حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی کے انتقال کو ہو گیا ہے، مگر ان کے فیضان عام داستان اسی طرح زبان زد عام ہیں۔ یہ گمان ہوتا ہے کہ کل کی بات ہے، خانقاہ کی عظمت اور جلال کا نور اس وقت بھی جو کیفیت دربار پر بالخصوص عرس کے مبارک دنوں میں لوگوں کی وردی اور نظر سے گزرتی ہے، اس کو دیکھ کر تمام خیالات جو سننے جاتے ہیں ان کے لیے نہایت ہی وسعت کے ساتھ خلوص اور عقیدت کا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ ملتان کے مسجد افغان میں حضرت سیرانی بادشاہ فرماتے تھے، وہاں چڑیاں جمع ہو کر چوں چوں کر رہی تھیں، چنانچہ آپ نے چڑیوں کو کہا چل سن اللہ اللہ کہو، تو چڑیوں نے سننا اور اللہ اللہ کرنے لگی۔ حضرت راجو شاہ حضور سیرانی بادشاہ کو دربار تھے تو آپ خوش دیکھ کر عرض کی میرا ہاتھ پکڑ لیں۔ جب آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا تو عرض کیا آپ جس طرح اب میرا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اسی طرح ہی مجھے خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ آپ جوش میں آ گئے، راجو شاہ کا ہاتھ چھوڑ کر فرمایا سید تنہا تم ہی نہیں بلکہ تمام امت محمدیہ علیہ السلام کی دستگیری کا ارادہ رکھتا ہے، کیونکہ حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ امام العاشقین حضرت سید الخواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مظہر تم جو تھے، اس لیے چاہیں کر دکھائیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت خواجہ عبدالحافظ قدس سرہ آپ کے رشتہ میں کیا ہے؟ اگرچہ آپ مرشد کے عام و زد تھے لیکن آپ نے آزاد ادب کہا کہ وہ میرے آقا و مولا اور ہماری تمام برادری کے سردار ہیں۔ اسلامی عقائد میں عقیدہ بھی از بس ضروری ہے کرامات اولیاء۔ ولی اللہ کی کرامات حق ہے، اس کا انکار گمراہی اور بے دینی، اور اس لیے ولی اللہ کی کرامات دراصل نبی علیہ السلام کے نبوت کی جھلک ہوتی ہے، اور نبوت قدرت یزیدی کا عکس اور معنی پر کرامت انکار رد در حقیقت قدرت یزیدی کا انکار ہے۔ بالخصوص ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کرام کی کرامات کا اقرار اس لیے از بس ضروری ہے کہ آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، آپ کے بعد کسی نبی کا نہ آنا محال ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ خاتم النبی ہیں، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ولی اب اشاعت دین کا فریضہ انجام دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان ولیوں نے اپنے اپنے فرائض کی ادائیگی میں نہ صرف ہزاروں میل کی مسافت طے کی بلکہ خدمت خلق، اصلاح معاشرہ کے لیے اپنے بال بچوں اور وطن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا۔ سیرانی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات آپ تمام زندگی سادگی اور سفر میں گزاری۔ اس تمام علاقہ میں جو پنجاب سندھ کی حدود پر مشتمل ہے، حضرت خواجہ سیرانی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ اس محبت و عقیدت کے ساتھ دیکھتے تھے کہ جس طرح مرشد اور رہنما کی عزت کی جاتی ہے۔ اگرچہ حضرت سیرانی بادشاہ کے مریدوں کا سلسلہ بھی ان کے علاقوں میں بہت ہی وسیع تھا، لیکن جو لوگ مرید نہ تھے وہ بھی حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا احترام اور عزت کرتے تھے۔ اکثر حاجت مند اور اہل ضرورت، بیمار اور طالبان و سادے کو حضرت سیرانی بادشاہ کی راہ پر تکتے رہتے تھے۔ حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مقصود دین اور دنیا حاصل کرتے تھے۔ حجام کا لڑکا واپس آیا، ایک حجام کا بیٹا خراسان سفر پر گیا ہوتا۔ حجام بے حد پریشان تھا کہ اس کا بیٹا کس قدر واپس آئے۔ حجام کا بیٹا یہاں سے بہت دور گم گیا تھا، لیکن کہیں دور چلا گیا تھا۔ حجام حضرت خواجہ نور محمد ماروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے فرمایا یہ کام فقیر کا نہیں، اگر شہنشاہ وقت یہاں آ جائیں تو وہ تمہارے لڑکے کو منگوا سکتے ہیں۔ ایک دن حضرت سیرانی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف فرماتے کہ حضرت خواجہ نور محمد ماروی نے حجام کو بتایا کہ یہی شہنشاہ وقت ہیں، ان سے جا کر عرض کرو۔ حجام آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اگرچہ اجازت ہو تو حجامت بناؤں؟ آپ نے اجازت دے دی۔ حجام ڈر کی وجہ سے کچھ عرض نہ کر سکا، لیکن دونوں حجامت درد فراق کی وجہ سے حجام رو رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کیوں روتا ہے حجام؟ حجام نے تمام ماجرا سنایا۔ آپ نے فرمایا ذرا رک جاؤ۔ آپ مسجد کی حجرہ تک گئے اور پھر واپس آ گئے اور حجام نے اپنا کام شروع کر دیا۔
ابھی حجامت بنا رہا تھا کہ ایک شخص نے آ کر اسے خوشخبری سنائی، لڑکا گھر واپس آ گیا ہے۔ حجام صاحب، آپ کا لڑکا گھر واپس آ گیا ہے۔ حجام فارغ ہو کر جب گھر پہنچا تو بیٹے سے حال دریافت کیا۔ لڑکے نے بتایا کہ میں کابل کے بازار میں سودا خریدنے کے جا رہا تھا۔ ایک آدمی جس نے آدھا سر مونڈا ہوا تھا اور آیا اور مجھے بال سے پکڑ کر ایک ہی جھٹکے سے گھر میں پہنچا دیا ہے۔ رقم اور رومال بھی لڑکے کے ہاتھ میں تھا جس میں وہ سودا خریدنے کے لیے جا رہا تھا۔ حضرت محکم الدین سیرانی، واہ ماشاء اللہ، اتنے بڑے، دیکھو کتنے بڑے کرامات ہیں۔ حضرت سیرانی بادشاہ کے سن وصال میں اختلافات ہے، لیکن ان کے سن سیرانی کا وفات کا سن 1197 یا 98 ہجری درج ہے۔ دربار حضرت سیرانی القدس حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ کا دربار مزار شریف، ریلوے اسٹیشن سمت بہاولپور صوبہ پنجاب پاکستان جانب تقریباً 1.5 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جو خانقاہ شریف کے نام سے منسوب ہے۔ یہاں حضرات سیرانی بادشاہ کے عرس کی تقریبات ہر سال 3، 4، 5 ربیع الثانی کو نہایت ادب و احترام کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیشن اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کیجیے گا۔ مہربانی، السلام علیکم۔